الحمد لله القادر المقتدر القدير، والصلاة والسلام على السيد البشير النذير وعلى آله وأصحابه ووارث حاله الذين هم بالاقتداء جدير. وبعد، فقد قال تبارك وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا اللهم ربي وسعدي محمد مبارك وسلم عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد قدر حسنه وجماله، جاهه وجلاله، جوده ونواله، بره وكماله، وعلى آله ووارث حاله. كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. معزز سامعین و حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و احسان سے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خصوصی فیضان کے نتیجے میں آج حمید میلاد النبی کے سلسلے میں منعقد ہونے والے اس 5ویں مبارک اور عظیم الشان اجلاس میں حاضر ہیں۔ گزشتہ 4 دنوں سے ہم نے سیرت طیبہ، تعلیمات مصطفیٰ علیہ السلام کے بارے میں مختلف پہلوؤں سے، مختلف گوشوں سے گفتگو کی تھی۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آج ہماری گفتگو کا عنوان اور موضوع سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر میں انشاءاللہ تبارک و تعالی اس موضوع کے تحت میں اپنے بہت محدود مطالعے اور علم کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کرنے کی جسارت کروں گا۔ ابھی کوئی کہہ رہا تھا کہ آج کے مجمع میں بڑا سکون و اطمینان ہے، تو مجھے 4 مصرے یاد آئے۔ کسی نے ربائی کہی تھی کہ یہ محفل حمد و نعت ہے کھونے کی نہیں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ یہ محفل حمد و نعت ہے کھونے کی نہیں، قلب و نظر و جگر میں نیند بونے کی نہیں۔ قلب و نظر و جگر میں نیند بونے کی نہیں، اور ہر سمت برس رہا ہے سونا جیسے، ہر سمت انوار و تجلیات کا سونا، بے شک خیر و برکتوں کا سونا، تعلیمات مصطفیٰ کے نور کا سونا، ذات مصطفیٰ اور پیکر مصطفیٰ کے حسن و جمال کا سونا، کہ ہر سمت برس رہا ہے سونا جیسے۔ اب دیکھنے والی آنکھیں دیکھ لیتی ہیں کہ ہر سمت برس رہا ہے سونا جیسے، یہ رات تو سونے کی ہے سونے کی نہیں، یہ رات تو سونے کی ہے سونے کی نہیں، قلب و نظر و جگر میں نیند بونے کی نہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد مبارک وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ و
सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीब अल्लाह। अब ये बात कहने की जरूरत नहीं है मुझे हर जलसे में कि मेरी आवाज बैठी हुई है। इस जुमले को सुनने के आप आदी हो चुके हैं और जैसी भी बैठी हुई आवाज है उसी से मैं काम चला रहा हूं। तो आज भी मैं पेश की माजरत चाहता हूं। बात शुरू यहां से की जाएगी कि हम जिस घर में रहने वाले लोगों की सीरत व किरदार पर आज बात करने वाले हैं, जिस घर में रहने वाले लोगों के अखलाक व किरदार पर रोशनी डालने वाले हैं, जिस घर में रहने वाले लोगों के मर्तबे और उनके मकामात, उनकी फजीलतें, खड़े होना है तो आगे खड़े हो जाओ ताकि मुझे तो मुन्ना मोना पड़े आपकी वजह से। सामने आ जाओ, इधर आगे आगे मेरे पर ही आ जाए ताकि मैं बार बार न घूम सकूं और आप भी मेरे सामने रहे। जगह तो वहां भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है, एक ही बात है ना। इधर ही आकर यहीं बैठ कर स्टेज पर बैठ जाओ, आके कोई मसला नहीं है, जगह खाली पड़ी है सारी। इधर ही आगे आ जाइए मेरे ख्याल से, जगह तो स्टेज पे आ जाओ, सब पूरा खाली पड़ा हुआ है, कोई मसला नहीं, सब बैठने के लिए है। जो बैठ सके बैठ जाए, आ गया तो ना सब जब खड़े ही होना है तो आगे खड़े हो जाओ ताकि कम से कम जहाँ जगह मिल जाए बीच में से, ताकि मुझे बार बार घूम के आपने न करना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। तुम आगे एक पे बैठो, उसी में बता दो। कुफ्फार और आइम्मा जो हूँ इस पे आ रहे हैं स्टेज पर ताकि बाकी लोग जो है वो कुर्सी पे बैठ सके। तो मैं ये कर रहा था कि उस मुबारक घराने के बारे में हम गुफ्तगू करने से पहले जरा ये भी देखते चले कि जिस घर के बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं वो घर कैसा था। वो घर कि जहां बैठकर कैसरो किसरा की तकदीर के फैसले किए जाते थे। वो घर कि जिसमें बैठकर सारे जहानों को दुनिया और आखिरत के खजाने बांटे जाते थे। वो घर कि जहां बैठकर पूरी कायनात को अल्लाह तबारक व तआला की मारिफत के खजाने लुटाए जाते हैं। तो आप ये समझ रहे होंगे कि जिस चार दीवारी के अंदर बैठकर इतने बड़े बड़े काम होते थे, वो चार दीवारी कितनी अजीम शान होगी कि जहां से दुनिया की अजीम तरीन हुकूमतों की शौकत और गुरूर को खाक में मिलाने के अहकाम जारी किए जाते हों, जहां से बैठकर कैसरो जिस घर के रहने वालों के गुलामों ने कैसरो किसरा की शौकत को गुरूर को मिट्टी में मिला दिया हो, तो आखिर वो घर कितना बड़ा होगा। कम से कम लाल किले की बराबर तो होगा ही, कोई महल तो कम से कम होगा। अगर उसकी दीवारें सोने और चांदी की न सही तो कम से कम बहुत पुख्ता और बहुत उम्दा पत्थर की तो जरूर होंगी। अगर उसमें लालो याकूत और जवाहरो मोती का सामान न सही तो कम से कम अपने जमाने का सबसे कीमती सामान तो जरूर होगा। जाहिर है कि जिस चार दीवारी के अंदर बैठकर सारे जमाने की किस्मत का फैसला किया जा रहा हो, कि जिस चार दीवारी के अंदर बैठकर सारे जमाने को सदाकतों, अदालतों, शुजाअतों के खजाने तकसीम किए जा रहे हों, कि जिस चार दीवारी के अंदर बैठकर इस पूरी कायनात के लोगों को विलायतों, इंसाफ, सिर्फ तकवा, परहेजगारी और तज़किये के खजाने लुटाए जा रहे हों, और जिस चार दीवारी के अंदर बैठकर ये बताया जा रहा हो कि इंसान दरअसल तो इंसान है और एक इंसान का मर्तबा कितना बुलंद हुआ करता है, इस वहां उस चार दीवारी के अंदर बैठकर इंसान को इंसान के हकीकी मकाम से आशना कराया जा रहा हो, तो जाहिर है कि वो चार दीवारी बड़ी अजीम शान होगी।
لیکن آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ وہ چار دیواری کہ جس چار دیواری سے زیادہ باعظمت اور اس چار دیواری سے زیادہ شوکت اور رعب والی چار دیواری کم از کم اس کائنات پر تو نہیں ہے۔ وہ چار دیواریں جو دیکھنے میں محض چار دیواریں تھیں، لیکن انہی چار دیواروں کے اندر کائنات کی وسعتیں سمیٹ کر رکھ دی گئی۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان پوری کائنات کی وسعتیں، زمین سے لے کر آسمان تک تمام تر کائنات کی وسعتیں انہی چار دیواری کے اندر سمیٹ کر رکھ دی گئی تھیں، جس چار دیواری کو مصطفیٰ علیہ السلام کا گھر کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اسی گھر پر آج ہم بات کرنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو یہ بھی تو سمجھتے چلے کہ آخر وہ چار دیواری تھی تو کیسی تھی، وہ گھر تھا تو کیسا تھا، اس گھر کے اسباب اور سامان کیا تھے، اس گھر کے رہنے والے کس طرح کھاتے اور پیتے تھے، کس طرح آرام کرتے تھے۔ تو آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ وہ چار دیواری نہ کسی مضبوط پتھر سے بنائی گئی تھی، نہ اس چار دیواری کے اندر سنگ مرمر یا گرینائٹ لگایا گیا تھا، نہ اس چار دیواری کے اندر کسی اور قسم کا مضبوط سیمنٹ یا سریا سے تعمیر کی گئی تھی، بلکہ وہ چار دیواری مدینے کے کھجور کے درختوں کے چھالوں سے ترتیب دی گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ان کھجور کے تنوں کو آپس میں باندھنے کے لیے، آپس میں جوڑنے کے لیے کوئی سیمنٹ، کوئی گارا یا کوئی کیمیکل نہیں تھا، بلکہ اونٹ کی کھال کے بالوں سے بٹی ہوئی رسی سے ان کھجوروں کو باندھا گیا تھا۔ اونٹ کی کھال کے کچھ زماں کچھ مخصوص اونٹ ہوا کرتے تھے جن کے بڑے بڑے بال ہوتے تھے، تو ان بالوں سے رسی بٹی جاتی تھی اور اس رسی سے ان کھجور کے تنوں کو باندھا گیا تھا۔ جب وہ چار دیواری اور اس میں اتنے خزانے کہ سارے خزانے وہیں سے تقسیم ہوتے ہوں گے، تو آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ اس چار دیواری میں اس کی حفاظت کے لیے، اس کو چوروں سے بچانے کے لیے کوئی بہت مضبوط دروازہ بھی ہوگا، کوئی ایسا تالا پڑا ہوگا، کوئی ایسا مضبوط دروازہ ہوگا، کوئی لوہے کا دروازہ ہو یا کوئی لکڑی کا دروازہ ہو، کوئی بہت مضبوط قسم کے فولاد کا دروازہ ہو کہ جس دروازے سے اس چار دیواری کے اندر آنے والے چوروں اور ڈکیتوں سے اس کی حفاظت کی جا سکے۔ معاف کیجیے گا، ایسا بھی نہیں تھا، ایسا بھی نہیں تھا۔ اس چار دیواری کا جو دروازہ تھا، اس دروازے پر ایک پردہ پڑا ہوا ہے، اور وہ پردہ بھی اتنا اونچا نہیں تھا کہ دروازے کے اوپر سے لے کر زمین تک پورا آ سکے، وہ ایک بالش اونچا تھا، اگر دیکھنے والا چاہتا تو نیچے سے جھانک کر دیکھ سکتا تھا۔ یہ حال اس عظیم الشان چار دیواری کا تھا، اور اس کی چھت کے لیے بھی کوئی سیمنٹ اور کوئی پتھر اور کوئی ٹائل استعمال نہیں کیے گئے تھے، بلکہ اس کائنات کی سب سے عظیم الشان چار دیواری کو میں رہنے والے لوگوں کو دھوپ اور بارش سے بچانے کے لیے کھجور کی چھال سے چٹائی بن کر اس کے اوپر ڈال دی گئی، اور وہ چٹائی ہوا سے نہ اڑے، وہ چٹائی اپنی جگہ سے نہ ہٹے، تو اس کو روکنے کے لیے جگہ جگہ گارے اور مٹی سے کچھ نشانات بنا دیے گئے۔ یہ اس چار دیواری کی ظاہری شکل تھی جو باہر سے دیکھنے والے کو نظر آتی تھی۔ اب ذرا یہ پوچھئے کہ جب باہر سے اس چار دیواری کا یہ عالم، جس کو سرور کائنات کا گھر ہونے کا شرف حاصل، اور جو گھر، جملے میں توجہ چاہوں گا، یہ وہی چار دیواری ہے
کہ جس کو سرور کائنات کے کاشانِ اقدس ہونے کا شرف حاصل ہے، آپ کے گھر ہونے کا شرف حاصل ہے، خدا کی قسم یہ چار دیواری جو دیکھنے میں ایک معمولی انسان کا گھر نظر آ رہا تھا، عظمت و رفت میں، بلندی و مقام میں اس قدر بلند تھی، اتنی اونچی تھی کہ اگر اس کا مقابلہ کاشانِ روح الامین سے کیا جائے، کاشانِ جبریل سے کیا جائے تو خدا کی عظمت و بزرگی کی قسم کاشانِ جبریل اس چار دیواری کی بلندی اور اونچائی کے آگے چھوٹا نظر آنے لگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، جشن عید میلاد النبی، حضرت شیخ صاحب، نعرہ تکبیر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ تو وہ چار دیواری جس کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کہا جاتا ہے، اس میں زندگی گزارنے کے لیے 5 یا 6 چیزوں کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں تھی۔ ایک لکڑی کا پیالہ تھا، ایک لکڑی کا پیالہ تھا کہ جس کو یہ شرف حاصل ہوا کہ ہمارے ہونٹ بھی اس قابل نہیں ہو سکے، ہمارے ہونٹ، ہماری پلکیں، ہماری پیشانیاں بھی اس قابل نہیں ہو سکی کہ مصطفیٰ جان رحمت جن ذروں کے اوپر اپنے مبارک قدم رکھتے ہو ان ذروں کا بوسہ دے سکے، لیکن قربان جاؤ اس مٹی کے پیالے کی قسمت پر کہ وہ مبارک مٹی کا پیالہ ہے کہ جس کو مصطفیٰ جان رحمت کے مبارک ہونٹ بوسہ دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرور کائنات کے مبارک ہونٹ اس پیالے کو بوسہ دیا کرتے تھے، اور اسی پیالے سے آپ کبھی پانی پیا کرتے تھے، کبھی اور کوئی چیز پیا کرتے تھے۔ ایک مٹی کا پیالہ تھا، ایک بستر، ایک پلنگ تھا، اور پلنگ بھی اس شان کا تھا، وہ بھی اس شان کا تھا کہ اگر ایک آدمی مناسب قد کا آدمی اگر پورا لمبا لیٹ جائے تو اس کا پورا قد اس پلنگ پر نہیں آ سکتا تھا، اس کے پیر اس پلنگ سے باہر نکل جاتے تھے، اس کا سائز یہ تھا۔ اور وہ چار دیواری جس کو بیت مصطفیٰ ہونے کا شرف حاصل، وہ کوئی اتنی وسیع و عریض نہیں تھی کہ جس میں 50 یا 100 لوگ بیٹھ سکیں۔ عالم یہ تھا کہ جب رات میں سرکار کائنات نماز کے لیے اٹھا کرتے تھے، حضرت عائشہ وہاں سو رہی ہوتی تھی، جب آپ سجدہ کرنے جاتے تھے تو اتنی جگہ بھی نہیں تھی کہ اگر ایک شخص سو رہا ہو تو دوسرا آدمی سجدہ کر لے۔ حضور علیہ السلام اپنے مبارک ہاتھوں سے حضرت عائشہ کے پیر ایک طرف کر دیا کرتے تھے، سجدہ کیا کرتے تھے، جب سجدے سے واپس آتے تھے آپ کے پیر پھر اس جگہ آ جایا کرتے تھے، جب دوبارہ سجدے کے لیے جایا کرتے تھے پھر آپ اپنے اشارے سے حضرت عائشہ کے پیر ایک طرف کر دیا کرتے تھے۔ یہ اس چار دیواری کی وسعت، اس کی بڑائی کا عالم، اس کی وسعت کا عالم کہ جس کی وسعت کے اندر کائنات کی وسعتیں گم ہیں، وہ اتنا وسیع مقام تھا کہ 4 آدمی لمبے لیٹ بھی نہیں سکتے، سبحان اللہ۔ 4 آدمی لمبے لیٹ بھی نہیں سکتے، یہ اس کی وسعت کا عالم۔ دوسری چیز ایک پلنگ تھا، اور پلنگ بھی کس شان کا پلنگ کہ وہ بھی کھجوروں کی چھال کا بنایا ہوا۔ تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جب وہ کھجوروں کی چھال کا ہوگا تو اس پر بچھانے کے لیے کوئی بہت عمدہ قسم کے گدے ہوں گے جس پر لیٹ کر کھجور کی چھال کی کا کھردرا پن لیٹنے والے کی پیٹھ کو زخمی نہ کر سکے، اس کو بچانے کے لیے کوئی گدا ہوگا، کوئی آرام دہ چیز ہوگی۔ تاریخ بتاتی ہے، سیرت کی کتابوں میں ہم نے پڑھا کہ اس کھجور کے کھرے اور سخت اور درست پلنگ کے اوپر ایک چادر پڑی ہوئی تھی، اور جب لیٹنے والا اس پلنگ پر لیٹتا تھا اور اس کو تکیے کی ضرورت ہوتی تھی تو چمڑے کا ایک تکیہ تھا، اور اس چمڑے کے تکیے کے اندر روئی نہیں تھی۔ روئی کہاں سے آتی؟ اس چمڑے کے تکیے کے اندر بھی کھجور کے پتے پڑے ہوئے تھے۔ یہ اس کا عالم تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اس مبارک گھر کے اندر، اور آپ نے دیکھا
کہ سرور کائنات اپنی اس چٹائی پر آرام فرما رہے ہیں. کونین کا سردار اس کھردری چٹائی کے اوپر آرام فرما رہا ہے. مبارک جسم پر کوئی کپڑا بھی نہیں ہے، اور اتفاق سے اس دن اس چارپائی کی چادر بھی نہ جانے کہاں چلی گئی. مجھے اپنے ایک بھائی کا شعر یاد آیا. انہوں نے کہا تھا کہ زمانے بھر کو عیش و عشرت و عزت اسی نے دی. زمانے بھر کو عیش و عشرت و عزت اسی نے دی. وہ جس کے پاس بستر ایک تھا وہ بھی چٹائی تھا. وہ جس کے پاس بستر ایک تھا وہ بھی چٹائی کا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک دیکھی تو آپ نے یہ دیکھا کہ اس کھجور کے پلنگ پر لیٹنے کی وجہ سے آپ کی مبارک پیٹھ پر نشان پڑے ہوئے ہیں. یہ دیکھ کر حضرت عمر فاروق برداشت نہ کر سکے اور زاروں قطار رونے لگے اور دیکھ کر فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کے بادشاہ قیصر اور کسریٰ یہ اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ کے دشمن ہیں، اللہ سے دور ہیں. اس کے باوجود بھی یہ اتنے عیش و آرام میں زندگی گزارے. قیصر و کسریٰ اللہ کے دشمن ہوتے ہوئے، اللہ کے نافرمان ہوتے ہوئے، اللہ کے منکر ہوتے ہوئے اتنے عیش و آرام میں زندگیاں گزارے، اور آپ اللہ کے محبوب ہوتے ہوئے، اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہوئے، اور اللہ کے آخری اور عظیم رسول ہوتے ہوئے اس پریشانی اور اس تکلیف میں آرام فرمائے. تو سرور کائنات علیہ السلام نے جو جواب عطا فرمایا وہ جواب اس بات کا راز ہے کہ وہ آخر وہ چار دیواری اس قسم کی کیوں تھی. بہت دیر سے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر کیا وہاں کہ اس مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں میں کیا عثمان غنی جیسا مال و دولت والا نہ تھا کہ جو اپنے رسول کو ایک پکا مکان بنا کر پیش کر سکتا. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ان کے غلاموں میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح جیسا تاجر نہیں تھا جو اپنے رسول کی اس پریشانی کو دیکھ کر ان کے لیے کسی آرام دہ بستر کا انتظام کر سکے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ وہی رسول نہیں ہے کہ جنہوں نے ارشاد فرمایا تھا اوتی تو مفاتیحی خزائن الارض، اے لوگوں سن لو کہ مجھے زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں عطا فرما دی گئی ہیں. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جس ذات گرامی کو مفاتیح خزائن الارض دنیا کے تمام خزانوں کی چابیاں عطا فرما دی گئی ہوں، آخر وہ کیا چیز تھی، وہ کیا مجبوری تھی، وہ کیا راز تھا کہ جس کی وجہ سے آپ اس چھوٹے سے گھر میں آرام فرمایا کرتے تھے. تو اسی سوال کا جواب حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا ما ترضا یا عمر، اے عمر تم جو مجھ سے سوال کر رہے ہو قیصر و کسریٰ کے بارے میں، کیا ما ترضا یا عمر لہم الدنیا ولنا الآخرہ، کیا عمر تم اس بات سے راضی نہیں ہو، اے عمر کہ تم اس بات پر خوش نہیں ہو، اے عمر کہ تم اس بات پر مطمئن نہیں ہو کہ قیصر و کسریٰ کے لیے دنیا کا عیش و آرام ہو اور ہمارے لیے آخرت کا عیش و آرام. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، جشن عید میلاد النبی حضرت شیخ صاحب. یہ بات تو آپ نے سن لی، لیکن اگر مجھ سے یہ سوال کیا جاتا کہ سرور کونین اس حال میں زندگی گزار رہے ہیں ایسا کیوں، اگر مجھ سے آپ یہ سوال کریں تو میں اپنی ناقص عقل اور اپنے کم علم کی روشنی میں آپ کو یہ جواب دوں گا کہ اگر سرور کائنات کسی بہت بڑے محل میں زندگی گزار رہے ہوتے تو ان غریبوں کو کون سہارا دیتا
جن کے پاس ایک جھوپڑی کے علاوہ سر چھپانے کو کوئی جگہ نہ ہو، اگر سرور کائنات اپنے روزمرہ کے کھانے میں انواع و اقسام کے کھانے کھا رہے ہوتے تو قیامت تک آنے والے ان بھوکوں کی تسلی کا سبب کون بنتا کہ جن کو ایک وقت کے علاوہ دوسرا وقت کھانے کے لیے ایک لقمہ میسر نہیں ہے۔ اگر سرور کائنات عمدہ سے عمدہ آسائشی زندگی میں زندگی گزار رہے ہوتے تو ان مفلسوں کا کون چارگر ہوتا، ان ناداروں کا کون چارگر ہوتا، ان بے کسوں کا کون کس ہوتا، ان بے سہاروں کا کون سہارا ہوتا۔ آج اگر کوئی بے کس ہے اپنی بے کسی پر اللہ سے شکوہ کر رہا ہے تو اس کو اپنی بے کسی پر، اپنی ناداری پر، اپنی غربت پر اللہ سے شکوہ کرنے سے پہلے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ یہ بے کسی جس میں میں آج ہوں یہ میری مجبوری ہے، یہ بے کسی جس میں میں آج ہوں یہ میری مجبوری ہے۔ لیکن سرور کائنات کی بے کسی ان کی مجبوری نہیں تھی، ان کا فقر ان کی مجبوری نہیں تھا، یہ انہوں نے اپنی خوشی سے، اپنی مرضی سے، اپنی رضا سے اس فکر و فاقہ کو قبول کیا تھا، اور اسی لیے قبول کیا تھا کہ میری امت کا کوئی شخص اگر رات میں بھوکا سو جائے تو یہ نہ سوچے کہ اللہ نے مجھے کھانے کو نہیں دیا، بلکہ وہ یہ سوچ کر سو جائے کہ اگر میں آج بھوکا سو رہا ہوں تو کتنی راتیں میرے سرکار نے بھوکے سونے کی حالت میں گزاری ہے، یہی بات اس کی تسلی کے لیے کافی ہو جائے گا۔ بے شک نعرہ تکبیر، جشن عید میلاد النبی حضرت شیخ صاحب، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس گھر کا رہنے والا، پھر ایک جملہ یاد آیا کہ اس گھر کا مکین جو عظمت اور بلندی اور فضیلت میں مکین سدرہ سے بھی افضل و اعلیٰ ہو، اس کا راز یہی تھا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ عمر، کہ تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ ان لوگوں کے لیے دنیاوی عیش و آرام ہو اور ہمارے لیے آخرت کا عیش و آرام۔ تو یہ تو اس گھر کا ساز و سامان، اس گھر کی رونق اور اس کا یہ عالم تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب آگے چلیے، میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی کہ ہم جب سیرت طیبہ کے باغوں کی سیر کو نکلیں گے، ان گلشنوں کی سیر کو چلیں گے، تو راستے میں جہاں جہاں کوئی خوشنما پھول نظر آئے گا اس کو بھی سونگتے چلیں گے۔ تو اب اس بات کی طرف آتے ہیں کہ اس مکان کے رہنے والے، جس گھر کا کہ ظاہری شکل و صورت اور جس گھر کا منظر، جس کا ساز و سامان یہ تھا، تو اب اس گھر کے رہنے والے کیسے تھے؟ یہی ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے کہ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں، ابھی قاری مختار اشرف صاحب نے جن آیتوں کی تلاوت کی میں انہیں غور سے سن رہا تھا، انہوں نے ایک آیت پڑھی اور فوراً میرا ذہن اس بات کی طرف منتقل ہو گیا کہ اس گھر میں رہنے والوں کی شان تو یہ ہے، گھر کو عربی میں بیت کہتے ہیں، بیت المانے گھر، اور گھر والوں کو اہل بیت کہتے ہیں، گھر والوں کو اہل بیت کہتے ہیں، آل بیت بھی کہتے ہیں اور اہل بیت بھی کہتے ہیں۔ تو جس گھر کی فضیلتوں اور عظمتوں کا ہم چرچا کر رہے ہیں، اس گھر کے رہنے والے کیسے تھے، اس کے بارے میں نہیں کہتا، کوئی اور عالم نہیں کہتا، خود خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے، خود رب کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ اس گھر کے رہنے والے کیسے تھے۔ اللہ نے سورہ احزاب کے اندر ارشاد فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ نے یہ ارادہ فرما لیا ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ اے اہل بیت تمہیں تمام برائیوں، تمہیں تمام گندگیوں، تمہیں تمام نجاستوں سے پاک کر دوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اہل بیت کو ایسا پاک کیا، ایسا پاک کیا کہ وہ خود تو پاک و طاہر و مطہر ہو گئے، اب قیامت تک جو ان کے دامن سے وابستہ ہوتا چلا جائے گا ان کی طہارت کے صدقے میں وہ بھی پاک و طاہر ہوتا چلا جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ۔
تو اللہ یہ چاہتا ہے انما یرید اللہ، اللہ یہ چاہتا ہے، بے شک اللہ یہ چاہتا ہے، یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، کہ اے اہل بیت تم سے ہر قسم کی برائی، ہر قسم کی گندگی تم سے دور کر دے، رجسا اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور اے اہل بیت تمہیں مکمل طور پر طاہر اور پاک کر دیا جائے۔ تو یہ پاکی، یہ طہارت ظاہری جسم کی طہارت و پاکی نہیں کی، وہ تو ظاہر ہے کہ طاہر اور مطہر اور پاک رہا ہی کرتے تھے، یہ محض جسمانی طہارت کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ صرف جسمانی پاکی کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل بیت کو جس گندگی سے پاک کرنے کا اعلان فرما رہا ہے، جس طہارت کی بشارت دے رہا ہے، جس پاکی کی خوشخبری دے رہا ہے، وہ پاکی محض ظاہری اور جسمانی پاکی نہیں تھی، بلکہ وہ پاکی ان کے دل کی پاکی تھی، وہ پاکی ان کے عمل کی پاکی تھی، وہ پاکی ان کے کردار کی پاکی تھی، وہ طہارت ان کے اخلاق کی طہارت تھی، وہ طہارت ان کے کردار کی طہارت تھی، وہ طہارت ان کی زندگی کی طہارت تھی۔ اور یہ اسی پاکی اور طہارت کا اثر تھا، یہ اسی پاکی اور طہارت کا اثر تھا کہ سرور کائنات علیہ السلام جب کبھی اپنے گھر میں داخل ہوا کرتے تھے اور آپ پوچھتے تھے کہ اپنی کسی بیوی سے کہ کچھ کھانے کو ہے، آپ پوچھتے تھے کہ لاؤ کچھ کھانے کو ہے، اور اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کے علاوہ اور کچھ کھانے کو نہیں ہوا کرتا۔ اس بات کو ابھی ذہن میں رکھیں کہ مجھے ایک اور بات نظر آ گیا۔ جس سرزمین پر میں کھڑا ہوں، بدایوں کی مقدس سرزمین، یہ واقعہ جو میں نے آپ کو مدینے کے ایک گھر کا سنایا، اسی سرور کائنات کی غلاموں اور اولادوں کے اندر یہ واقعہ اس سرزمین بدایوں میں بھی پیش آ چکا ہے۔ اس بدایوں میں رہنے والا ایک چھوٹا سا بچہ جب مدرسے سے پڑھ کر اپنے گھر پہنچتا ہے اور اس کی بیوہ ماں، جس کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، اپنے مدرسے سے بھوکا پیاسا وہ بچہ اپنے گھر پہنچا اور اپنی ماں سے کہا کہ ماں، میں پڑھ کر آیا ہوں، قرآن پڑھنے گیا تھا، بہت محنت کی ہے، بڑی بھوک لگ رہی، کچھ کھانے کو ہے؟ تو اس کی ماں نے اس کو جواب دیا تھا کہ بیٹا نظام الدین، آج ہم اللہ کے مہمان ہیں، بیٹا نظام الدین، آج ہم اللہ کے مہمان۔ مطلب یہ تھا کہ اللہ کھانے پینے سے پاک ہے، اللہ کھاتا پیتا نہیں ہے، اللہ کھانے پینے سے پاک، جسم و جسمانیات سے پاک، اللہ کو کھانے کی حاجت نہیں ہے۔ اب آدمی جس کا مہمان ہوتا ہے تو میزبان جو اپنے ساتھ کرتا ہے تو اس کے گھر میں ہوتا ہے، وہی مہمان کو پیش کرتا ہے۔ نظام الدین، آج ہم اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کھاتا پیتا نہیں ہے، وہاں تو صرف رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، برکتیں ہی برکتیں ہیں، خیر ہی خیر ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ بیٹا نظام الدین، آج سامنے کھانے کے لیے روٹی سالن نہ صحیح، لیکن ہم اس ذات کے مہمان ہیں کہ جس سے کہ آپ اس ذات کے یہاں مہمانی کے طور پر ہم کھانے نہیں، نوالے نہیں، خیر و برکت سے اپنا پیٹ بھریں گے، اس کی فضل و رحمت سے اپنا پیٹ بھریں گے۔ یا رسول اللہ، بیٹا نظام الدین، آج ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ اس کے بعد محبوب الہی زندہ باد، وہ مدرسے سے لوٹ کر آتے تو ان کی والدہ ماجدہ ان کے لیے کھانا تیار کر کے رکھتی۔ جب بہت دن ایسے گزر گئے کہ جب بھی محبوب الہی گھر لوٹ کر آئے اور کھانا موجود ملا تو اس کمسن بچے نے ایک دن اپنی ماں سے جب پوچھا کہ ماں کچھ کھانے کو ہے، تو انہوں نے جب کھانا اس کے سامنے رکھا تو بیٹے نے کہا ماں یہ کیا ہے؟
کہ بہت دن سے ہم اللہ کے مہمان نہیں ہوئے. وہ بچہ کوئی اور نہیں، اس بچے کو دنیا آج محبوب الہی سبحان تاج المشائخ نظام الدین اولیاء بدایونی کے نام سے جانتا ہے. سبحان ارے وہ بچہ جو اس مدرسے میں پڑھ رہا تھا، وہ اگر آج محبوب الہی کے نام سے مشہور ہو تو اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ وہ نظام الدین اگر آج دنیا میں سلطان المشائخ کے نام سے مشہور ہو جائے تو اس میں تعجب کی کون سی بات ہے کہ جس بچے کی پرورش، جس بچے کی پرداخت، جس بچے کی نشو و نما دنیاوی کھانوں سے نہ ہوئی ہو، بلکہ وہ اپنے طالب علمی کے زمانے میں اللہ کا مہمان رہ چکا ہو، تو اللہ کے مہمان کی تو یہی شان ہونا چاہیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، جشن عید میلاد النبی، فیضان بدایوں شریف، حضرت شیخ صاحب، نعرہ تکبیر. میں تو اکثر اس لیے یہ بات کہتا ہوں کہ حضرت امیر خسرو نے فرمایا کہ دلی تو دلہن بنی دولہا نظام الدین. حضرت امیر خسرو کے بول ہیں کہ دلی تو دلہن بنی دولہا نظام الدین، اور سارے جگ کے راجا، سارے ہند کے بادشاہ تو خواجہ معین الدین. تو میں اگر ہوتا تو کہتا کہ اے حضرت خسرو، آپ نے دلی کے دولہا کو تو دیکھ لیا، آپ نے محبوب الہی کو دلی کا دولہا تو کہہ دیا، کبھی اس پر بھی غور کر لیتے کہ دلی کو یہ دولہا کس نے دیا؟ اگر نظام الدین دولہا ہے اور دلی کو نظام الدین دولہا کے اوپر آج فخر و ناز ہے، تو اے دلی والوں یہ بھی سوچ لینا کہ یہ وہی بدایوں کی سرزمین ہے جس نے دلی کو دولہا دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو اس بات کی سیر کرنے کے بعد ہم پھر لوٹ کر کاشار مصطفیٰ میں چلتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضور تشریف لائے. حضور علیہ السلام کی زندگی اور حیات مبارکہ کا ہر گوشہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. اس کے نقش قدم پر چلنے اور اس پر عمل کرنا آج بھی ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اس کے علاوہ دنیا میں اور کوئی ذریعہ نجات نہیں. تو یہ واقعات اس لیے نہیں سنائے جاتے کہ محض ان کو سن کر آدمی نعرے لگا لے، بلکہ یہ واقعات اس لیے سنائے جا رہے ہیں کہ ان کو غور کریں، ان پر غور کر کے ان سے اپنی زندگیوں کا مقابلہ کریں، موازنہ کریں، کمپیئر کریں، اور پھر یہ دیکھیں کہ وہ سرور کائنات وہ اپنے گھر میں اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے بچوں اور نوازوں کے ساتھ، اپنے دوستوں اور احباب کے ساتھ اور اپنے نوکروں کے ساتھ کس طرح سلوک کیا کرتے تھے، اور ہم خود کس طرح سلوک کرتے. تو جب گھر میں تشریف لائے اور اپنی کسی بیوی سے پوچھا کہ کچھ کھانے کو ہے، آپ ذرا سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ اگر آج ہمارے سماج، ہمارے ماحول کا کوئی مسلمان اپنے گھر میں داخل ہو اور اپنی بیوی سے یہ پوچھے کہ گھر میں کچھ کھانے کو ہے، مجھے بڑی بھوک لگی ہے، اور بیوی یہ کہہ دے کہ آج کھانے کو نہیں ہے کہ میں کھانا نہیں پکا سکی، تو آج ہمارا معاشرہ جس راستے پر جا رہا ہے تو اس کے نتیجے میں اس کی سانس جب تک چلتی رہے گی اس وقت تک طلاق دیتا رہے گا. اتنی سی بات پر یہ ہمارے لیے لمحہ فکریات، عبرت کی جا. اتنی معمولی بات پر وہ ایک سانس میں جتنی بار طلاق دے سکتا ہو دے ڈالے گا. لیکن یہ مصطفیٰ کا کردار، اور یہ کردار ہمارے لیے نمونہ ہے. ادھر کہاں دیکھ رہے ہیں بھائی؟ آپ مجھے دیکھیے بار بار، ادھر کہاں دیکھ رہے ہیں؟ آپ مجھ سے ادھر دیکھ رہے ہیں، مجھے ڈسٹرب ہے نا اس سے کہ آپ مطلب ادھر کیا ہے، کس کو دیکھ رہے ہیں؟ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں. میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ ادھر ہی دیکھ رہے ہیں. خیر، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد والسلام علیکم یا رسول. تو میں یہ کر رہا تھا کہ جب آپ گھر میں داخل ہوئے اور اپنی بیوی سے پوچھا کہ کچھ کھانے کو ہے، تو جب انہوں نے یہ جواب دیا کہ یا رسول اللہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، تو پتا ہے کہ اس کا جواب حضور نے کیا ارشاد فرمایا
یہاں دونوں باتیں ہیں. ایک بات تو یہ کہ آپ کو جو بھوک تھی وہ تو تھی، وہ تو آپ برداشت کر ہی رہے تھے. آپ نے یہ سوچا کہ جب میری بیوی نے مجھ سے یہ کہا کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، تو اس کے دل میں یہ خیال ہو رہا ہوگا کہ میرا شوہر جو صرف میرا شوہر نہیں، جو صرف میرا شوہر ہی نہیں، میرا رسول بھی ہے، جو محض میرا شوہر نہیں میرا رسول بھی ہے. جب میں اس سے یہ کہوں گی کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تو اس کے دل پر کیا گزرے گی. تو یہ سوچ کر ان کی بیوی کو کتنا ملال ہو رہا ہوگا کہ میں اپنے شوہر اور اپنے رسول کے لیے کھانے کا انتظام بھی نہ کر سکی. حضور نے اس کو محسوس کیا اور آپ نے یہ چاہا کہ اپنی بیوی کو یہ احساس نہ ہونے دوں کہ اس کے اس جواب سے مجھے تکلیف پہنچی ہے. اپنی بیوی کو اس بات کا احساس بھی نہ ہونے دوں کہ اس کے اس جواب سے مجھے تکلیف پہنچی ہے. واقعہ پھر یاد کیجئے سرور کائنات، اور وہ سرور کائنات کہ اگر آج ہمارے اور آپ کے پیٹ میں رزق کا ایک دانہ جاتا ہے تو یہ بھی وجود مصطفیٰ اور عطائے مصطفیٰ کا صدقہ ہے. کیونکہ حضور نے ارشاد فرمایا انما نقاسم واللہ یعطینی، میں اللہ کی نعمتیں تقسیم فرمانے والا ہوں، اللہ عطائے کرنے والے ہیں. یہ وہی سرور کائنات ہیں جو اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں، اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں کہ کچھ کھانے کو ہے یا نہیں. جب وہ عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ آج کچھ کھانے کو نہیں، تو جواب میں آپ اس لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بیوی کا دل نہ ٹوٹ جائے، آپ یہ کہہ کر گھر سے باہر چلے جاتے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں، آج میرا روزہ تھا. کوئی بات نہیں، آج تو میں روزے سے تھا. یہ کردار مصطفیٰ کی بات ہے، یہ اخلاق مصطفیٰ کی بات ہے. انی الصائم، کیونکہ صبح سے میں نے کچھ نہیں کھایا تھا، میں نے روزے کی نیت کر دی. جب آپ نے یہ فرمایا کہ آج تو میرا روزہ تھا تو ان بیوی کے دل کو بھی ڈھارس بنی کہ چلو ٹھیک ہوا، اچھا ہوا ان کا روزہ ہے، ورنہ مجھے ان کے سامنے اور ان کے رب کے سامنے شرمندہ ہونا پڑ جاتا. تو میں اپنی بیوی کے اس خیال کو دور کرنے کے لیے، اس کی شرمندگی کو دور کرنے کے لیے آپ نے ارشاد فرمایا چلو کوئی بات نہیں، انی الصائم، میرا آج روزہ. یہ کردار مصطفیٰ ہے. دوستوں یہ باتیں صرف بابا سبحان اللہ کہنے کے لیے نہیں ہیں، یہ باتیں اس لیے بتائی جا رہی ہیں کہ یہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ اور ہماری زندگی کے لیے نمونہ. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ گھر سے جب باہر جاتے ہیں تو بڑے بااخلاق ہوتے ہیں، بڑے نرم، بڑے دوستی کرنے والے، بڑے نوازنے والے، بڑے اچھے ہوتے ہیں. لیکن جب وہ لوگ اپنے گھر میں آتے ہیں تو اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیویوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے ان کا ایک الگ ہی روپ سامنے آ جاتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی، اور یہ وہی عمر فاروق ہیں جو درسگاہ مصطفیٰ کے تعلیم یافتہ ہے، جو بارگاہ مصطفیٰ کے فیض یافتہ ہے. حضرت عمر فاروق نے ایک شخص کو یمن کا گورنر بنا دیا، یمن کا گورنر مقرر فرما دیا اور ان کو حکم نامہ لکھ کر دے دیا کہ جاؤ میں تمہیں یمن کا گورنر بنا رہا ہوں. اس کے بعد جب وہ جانے لگے تو حضرت عمر فاروق سے ملنے کے لیے آئے، الوداع کہنے کے لیے آئے ہوں گے. تو جب پہنچے تو دیکھا کہ حضرت عمر فاروق لیٹے ہوئے ہیں اور ایک بچہ ان کے سینے پہ بیٹھ کر ان کی داڑھی میں انگلیاں کر رہا ہے. اب ذرا وہ منظر تصور میں لائیے کہ وہ عمر کہ جس کی شوکت اور جس کی ہیبت اور جس کے روب سے قیصر و کسریٰ کے قلعوں میں دراریں پڑ جایا کرتی ہیں، وہ عمر جس کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ عمر کے روح کا عالم یہ ہے کہ جس راستے سے عمر جاتا ہے اور اگر سامنے سے شیطان آ رہا ہو تو عمر کی ہیبت کو دیکھ کر شیطان راستہ بدل دیتا ہے. وہ عمر جو گھر کے باہر جو دشمنان خدا و رسول کے لیے اتنے سخت ہوں،
جو شیطان کے لیے ایک پتھر کی طرح, ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح سخت ہوں, وہ عمر کہ جن کی تلوار نے کبھی دشمنان مصطفیٰ کے سامنے میدان میں جانا سیکھا ہی نہیں, وہ عمر کہ جو جن کے ایک اشارے پر بیت المقدس فتح کر کے اس کے قلعے کی چابیاں ان کے قدموں میں ڈال دی گئی تھی, وہی عمر جب اپنے گھر میں موجود ہیں اور لیٹے ہوئے ہیں اور ایک بچہ ان کے پیٹ اور سینے پر بیٹھ کر ان کی مبارک داڑھی میں انگلیاں کر رہا ہے. کتنا عجیب و غریب تضاد ہے کہ ایک شخصیت کے روب و جلال کا عالم گھر کے باہر کچھ اور ہو. ہمارا الٹا معاملہ ہے کہ جب باہر جاتے ہیں تو بھیگی بلی بن جائیں گے, اور جب گھر آتے ہیں تو سارا غصہ اور سارا روب و جلال اپنے گھر والوں پر اتارتے ہیں. یہ طریقہ مصطفیٰ نہیں ہے, یہ اسوہ مصطفیٰ نہیں ہے, یہ اسوہ صحابہ نہیں ہے. جب ان گورنر صاحب نے دیکھا حضرت عمر فاروق کا ہی عالم تو کہا, اے امیر المومنین, یہ کون گستاخ بچہ ہے, یہ کون شریر بچہ ہے جس کو اتنی تمیز بھی نہیں کہ امیر المومنین عمر فاروق کے سینے پہ چڑھ کر ان کی داڑھی پکڑ رہا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اس میں ناراض ہونے کی کون سی بات ہے, یہ میرے بیٹے عبداللہ کا بیٹا ہے, یہ میرا پوتا ہے, یہ میرا پوتا ہے, حضرت عبداللہ ابن عمر کا بیٹا ہے. بڑی مزے کی بات ہے, یعنی صحبت کا فیض دے گئی, نگاہ مصطفیٰ اور صحبت مصطفیٰ کا فیض بول رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اے امیر المومنین, آپ کی پوتی کی اتنی ہمت اور اتنی جرأت کہ آپ کے سینے پہ چڑھ کر داڑھی پکڑ لیں. میرا تو عالم یہ ہے, میرے روب و دبدبے کا عالم تو یہ ہے کہ جس وقت میں گھر میں داخل ہوتا ہوں تو میرے داخل ہوتے ہی میرے گھر والے, میرے بچے اور میری بیوی سہم کے اور ڈر کر ایک طرف بیٹھ جاتے ہیں, گھر میں سناٹا ہو جاتا ہے. میں تو اس شان سے داخل ہوتا ہوں اور آپ خلیفۃ المسلمین ہو کر اتنے نرم سے, یہ کیا طریقہ ہے. جب ان گورنر صاحب نہیں کر تھے, وہ بھی صحابی, ان کی توہین نہیں کر رہے ہیں, وہ بھی صحابی تھے, ہمارے سر کے تاج ہے رضی اللہ تعالی عنہ. جب انہوں نے یہ فرمایا تو حضرت عمر نے کہا کہ وہ فرمان جس پر میں نے یہ لکھ کر دیا تھا کہ میں تمہیں یمن کا گورنر بناتا ہوں, لا واپس کر دو, تو فرمان واپس کر دو. وہ سمجھے کہ اس میں اور کچھ بڑھانے والے ہوں گے, کچھ اور مزید میری ترقیوں میں اضافہ کرنے والے ہوں گے. جب انہوں نے اپنے تھیلے میں سے حضرت عمر کا فرمان نکال کر واپس کیا تو حضرت عمر نے وہ فرمان لیا اور پھاڑ کے پھینک دیا. وہ فرمان پھاڑ کے پھینک دیا. یہ آپ نے کیا کیا, مجھے تو آپ نے یمن کا گورنر بنا کر بھیجنے والے تھے, وہاں کا حاکم بنا کر بھیجنے والے تھے, اور یہ فرمان پھاڑ کیوں دیا. آپ نے فرمایا میں نے اپنا فیصلہ بدل لیا. کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ جس آدمی سے اس کے گھر کے بچے اس کے خوف, اس کے جلال سے محفوظ و معمون نہ ہو, اس کے بچے اس کو دیکھتے ہی ڈر جائیں, وہ اپنے بچوں سے محبت نہ کر سکے, وہ اپنے بچوں سے پیار نہ کر سکے, اس کی بیوی اس کے روب و جلال سے سہن کے ایک طرف بیٹھتی ہو, جو شخص گھر میں ایسا ہو وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ نرم کیسے ہو سکتا ہے, اپنی رعایا پر رحم کیسے کر سکتا ہے, اللہ کے بندوں کے ساتھ شفقت و رحمت کیسے کر سکتا ہے. ارے اگر رحم کیا جاتا ہے, شفقت کی جاتی ہے تو سب سے پہلے اپنے گھر والوں کے اوپر کی جاتی ہے, اور جب تم تو اپنے گھر والوں کے اوپر, اپنے بچوں کے اوپر رحم نہ کر سکے تو تم اللہ کے بندوں پر کیا رحم کرو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوث, جشن عید میلاد النبی حضرت شیخ صاحب, نعرہ تکبیر. تو یہ اخلاق مصطفیٰ ہے کہ جب گھر میں آئیں اپنے گھر میں اس طرح اپنی بیویوں, اپنے بچوں, اپنے نواسوں, اپنے نوکروں کے ساتھ سلوک کریں, اور جب باہر آئیں تو اپنے غلاموں کے ساتھ جو سلوک کریں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس گھر میں رہنے والوں کا یہ حال تھا. اب یہی ایک بات اور بیچ میں بھی یاد آ گئی, اسی آیت جو اس نے تلاوت کی ہمارے قاری صاحب نے, چونکہ ہم ان گھر والوں کا ذکر کر رہے ہیں
گھر والوں کا ذکر کر رہے ہیں. آج بڑے جھگڑے اس پر مچے ہوئے ہیں دنیا جہان میں، اور کچھ کم علم لوگ اور کچھ نادان لوگ اور بے حیثیت لوگ اپنی حیثیت اتنی بڑھا رہے ہیں کہ وہ مصطفیٰ سرور کائنات کے تک کو پہنچنا چاہتے ہیں، اور انہیں اسی بات سے پیٹ میں مروڑ ہے کہ وہ ہماری طرح بشر ہوں یا ہم ان کی طرح انسان. وہ ذرا قرآن کی اس آیت کو بھی پڑھ لیں. قرآن کی وہ آیت جو اس گھر میں رہنے والی چند عورتوں کے بارے میں نازل ہوئی. اس آیت کا تعلق سرور کائنات کے فضل و کمال سے نہیں، اس آیت کا تعلق محسن انسانیت کے فضل و کمال سے نہیں، بلکہ اس گھر میں مصطفیٰ علیہ السلام کے گھر میں رہنے والی چند عورتوں سے متعلق. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر کی ہم بات کر رہے ہیں اس گھر میں جو عورتیں رہا کرتی تھیں، جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ اب وہ قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کی مائیں کہلائیں گی، تو ان کے بارے میں اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، اے اس گھر میں رہنے والی عورتوں، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، اے نبی کی عورتوں. یہ آیت بھی سورہ احزاب کے اندر 21 پارے کے بالکل آخری صفحے پر ہے کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء. میں پروردگار ہو کر یہ اعلان کیے دیتا ہوں کہ اے نبی کی عورتوں، تم دنیا کی عام عورتوں کی طرح نہیں. میں نے سوال کیا اے پروردگار یہ نبی کی بیویاں دنیا کی عام عورتوں کی طرح کیوں نہیں؟ مجھے جواب ملا یہ بیویاں عام عورتوں کی طرح اس لیے نہیں کہ ان کا شوہر عام مردوں کی طرح جس کا شوہر کہ کوئی مرد جس کے شوہر کی طرح نہ ہو اس کی بیویوں ہی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی عورتوں کی طرح نہ. جھگڑا تو ختم ہو گیا، اختلاف تو قرآن نے ختم کر دیا. دو جملوں کے اندر وہ اختلاف جو پچھلے 150 سال سے اس امت کے اندر تفریق اور انتشار پیدا کر رہا ہے، اگر قرآن کریم کے انہی دو جملوں پر انصاف کی نظر ڈال دی جاتی تو وہ 150 سالہ اختلاف جو اس امت میں انتشار و اختلاف کا باعث بنا ہوا ہے، اس امت کے اندر تفریق پیدا کر رہا ہے، اس امت کو فرقوں میں بانٹ دیا ہے، وہ اختلاف ختم ہو چکا ہو. یا نساء نبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی عورتوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں. مجھے بتا دیجئے کہ ان عورتوں میں آخر اور کیا خوبی تھی؟ کیا وہ عورتیں جنت سے حوریں بن کر اتری تھیں اس لیے عام عورتوں کی طرح نہیں تھی؟ کیا وہ عورتیں رسول یا نبی تھیں اس لیے عام عورتوں کی طرح نہیں تھی؟ کیا ان عورتوں کے لیے کھانا آسمان سے آیا کرتا تھا اس لیے عام عورتوں کی طرح نہیں تھی؟ کیا وہ عورتیں بغیر ماں اور باپ کے پیدا ہو گئی تھی اس لیے عام عورتوں کی طرح نہیں تھی؟ آخر وہ کیا وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے قرآن ارشاد فرما رہا ہے کہ اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں. خدا کی قسم آپ تمام کتابوں کا مطالعہ کر جاؤ، ساری حدیثیں پڑھ جاؤ، ان عورتوں کی اس کے علاوہ اور کوئی فضیلت نہیں کہ مصطفیٰ کی بیویاں تھی. بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، جشن عید میلاد النبی حضرت شیخ صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر. سیدنا محمد بے شک وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم. سبحان اللہ، سبحان صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ. اللہ. تو ان بیویوں پہ یہ عالم ہے، اور وہ اسی لیے یہ ساری فضیلتیں اور ساری طہارتیں اور ساری بلندیاں محض اسی بنیاد پر تھیں کہ اے عائشہ، اے میمونہ، اے حضرت ام حبیبہ، اے حضرت سودا بنت زمعہ، اے نبی کی بیویوں تم اس لیے عام عورتوں کی طرح نہیں ہو چونکہ عام عورت کے تمہارے شوہر عام عورتوں کے شوہروں کی طرح نہیں ہو. یہی فضیلت کی بات ہے. یا نساء نبی لستن کاحد من النساء. ایک بات اور سمجھ لیجیے، اور مجھے ایک اور آیت یاد آ گئی، ایک آیت کا باب اور نظر آ گیا. جب یہ آیت پوری پڑھیں گے تو صرف ایسا ہی نہیں کہ عام عورتوں کی طرح نہیں، ارے بھائی کس چیز میں نہیں، قرآن نے اس کا فیصلہ بھی کر دیا. دنیا کی کوئی بھی عورت، اس امت کی کوئی بھی عورت 2 رکعت نماز پڑھے تو اس کا وہی ثواب
جو 2 رکعت نماز کے لیے مقرر ہے اس سے زیادہ ملنے والا نہیں، وہ تو اللہ کی مرضی ہے بھالا، جو طے کیا ہے اللہ نے، وہ تو کتنا نماز دے بھالا، لیکن جو اللہ نے مقرر فرمایا